अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अहम खबर थी जिसका सबको इंतज़ार था और जिसकी चहमगोइयाँ जारी थी कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब किसी भी लम्हे इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। और इस सिलसिले में ऐवान सदर में 2 दिन से अहम इजलास भी हो रहे थे। वजारत इंसाफ और क़ानून से कुछ रहनुमाई भी हासिल की जा रही थी और मुशावरत भी की जा रही थी सदर के जानिब से। और उसके बाद मुख्तलिफ चैनल्स की तरफ से ये खबरें चलाई जा रही थी कि किसी भी लम्हे सदर साहब तारीख अनाउंस कर सकते हैं कि उन्हें इलेक्शन करवाने हैं। अब इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा एक दबाव भी था। कुछ सहाफ़ी बाकायदा ये कह रहे थे कि जनाब अगर ऐसा हो गया, अगर डेट अनाउंस हो गई तो ना जाने क्या कोहराम बर्पा हो जाएगा और कोई भौंचाल आ जाएगा और मईशत जो कि अभी अचानक ही हम देख रहे हैं कि पटरी पर चढ़ती नज़र आ रही है और न जाने कौन सी दूध और शहद की नहरें इन सहाफ़ी हज़रात को भी नज़र आ रही थी और इन्हें लग रहा था कि सब चंद दिनों में बेहतर होने वाला है और अगर तो ये इलेक्शन हो गए तो सब ख़राब हो जाएगा और सारे जो प्लान्स आर्मी चीफ साहब ने बनाए हैं जिन पे बस अमल दरामद हुआ ही चाहता है, चंद दिनों की बात है और अगर कोई डेट अनाउंस हो गई तो सब कुछ तलपट हो जाएगा, तो काम बड़ा ख़राब हो जाएगा। अगर अवाम के नुमाइंदे आ गए तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये सारा एक नैरेटिव बिल्ड करते हुए हमें कुछ लोग नज़र आ रहे थे। इस पर मकसद भी यही ज़ाहिर नज़र आ रहा था कि सदर साहब पर दबाव डाला जाए, लेकिन दूसरी तरफ से भी एक दबाव था और वो दबाव नज़र आता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जहाँ पर उनकी तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा था, ये डिमांड की जा रही थी कि आइनी तकाजा है कि सदर मुमलिकत इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। आईन पाकिस्तान उन्हें पाबंद करता है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस डेट के मुताबिक शेड्यूल जारी करे और 90 रोज़ के अंदर जो इंतखाबात का अमल है वो मुकम्मल हो। पीटीआई की तरफ से सदर साहब पर ये दबाव इंटरनली था और ये कहा जा रहा था कि उनसे ये मुतालबा किया जा रहा था कि वो अपनी आइनी जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं कर रहे और किसी दबाव के तहत वो ऐसा नहीं कर रहे। उनसे ये मुतालबा किया जा रहा था कि वो इस दबाव का मुकाबला करें और अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करें और डेट अनाउंस करें। अब ये दो दबाव अपनी जगह, लेकिन सदर साहब ने फिर उसके मुतालिक फ़ैसला क्या किया। सदर साहब ने एक दरमियानी सी यूँ लग रहा है कि राह निकाली है और उसके पीछे 2 वजूहात हैं। एक वजह तो उस दरमियानी राह की है कानूनी वजह और दूसरी वजह है सियासी वजह। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि सदर साहब ने राह क्या निकाली। सदर साहब ने ऐसा भी नहीं किया कि बिल्कुल ही इलेक्शन के मामले के ऊपर कोई बात ही ना की हो और खामोशी से लिहाफ ओढ़ के सो गए हों, बल्कि उन्होंने बाकायदा एक तजवीज़ दे दी है कि 6 नवंबर को आइन के मुताबिक 89वें दिन में इंतखाबात होने चाहिए पूरे मुल्क में एक साथ। और उन्होंने कहा कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस बात के ऊपर अपना फ़ैसला दे चुकी है और इस बात पर सबकी रजामंदी भी है कि तमाम सूबों में और वफाक में एक साथ ही इलेक्शन हों, तो इस सूरत में बेहतर यही है कि सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद रहनुमाई ली जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से और हतमी तौर पर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि 6 नवंबर को इलेक्शन करवा लिए जाएं। तो एक तरह से उन्होंने मशवरा भी दे दिया, एक तरह से उन्होंने एक तजवीज़ भी दे दी है, डेट भी दे दी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कोई ये हुक्म जारी कर दिया है कि हर सूरत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस डेट पर अमल करना ही करना है और इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं। तो ये एक दरमियानी सी जो इन्होंने राह निकाली है, इसका मकसद क्या है? इसके बुनियादी तौर पर 2 मकसद नज़र आते हैं। जैसे मैंने कहा, एक तो वजह है कानूनी वजह, और कानूनी वजह इसकी ये है कि एक जानिब तो ये कन्फ्यूजन मौजूद थी कि जी इलेक्शन एक्ट में तो अब ये इख्तियार डेट देने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है और आइनी तरमीम के बग़ैर आइन जो है वो ये पाबंद कर रहा है कि सदर दे। तो अब ये कन्फ्यूजन बाकी है कि जी आइन ये कह रहा है, इलेक्शन एक्ट ये कह रहा है। आधे लोग इसके साथ खड़े हो गए और आधे लोग उसके साथ खड़े हो गए। वैसे ज़्यादातर लोग आइन के साथ खड़े थे कि जो आइन कह रहा है वही मुकद्दम है, उसकी ज़्यादा तरजीह है। दूसरी वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 14 मई के हवाले से एक अपना फ़ैसला दे चुकी है और पंजाब में इलेक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है कि 14 मई 2023 को पंजाब में इलेक्शन होना है। और अब तो चूँकि वो फ़ैसला इनवैलिड हो चुका है, वक्त गुजर चुका है, 14 मई की तारीख गुजर चुकी है और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की पिटीशन थी उसको भी खारिज कर दिया गया और वो फ़ैसला अपनी जगह बरकरार है। तो जब ऐसी सूरत में कि ऑलरेडी ये मामला
عدالت میں بھی تھا اور اس پر ایک فیصلہ بھی موجود ہے، تو پھر بھی ایک آئینی اور قانونی پیچیدگی پیدا ہو سکتی تھی اگر صدر صاحب اپنے طور پر یہ اناؤنس کر دیتے کہ جناب اس دن پنجاب سمیت تمام صوبائی اسمبلیوں کے بھی اور وفاق کے بھی الیکشن ہوں گے، تو پھر یہ بھی ایک کنفیوژن ہوتی کہ پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اس سے تو یہ تاثر ملتا کہ صدر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ تو اس بات کے لیے ضروری تھا کہ سپریم کورٹ ہی اب اس مسئلے کا حل نکالے کہ جناب اگر ایک فیصلہ اس کا موجود ہے لیکن اب وہ تاریخ چونکہ گزر چکی ہے، تو پھر اب اگلی تاریخ کیسے ہوگی؟ کیا وہ سپریم کورٹ ہی دے گی؟ کیا وہ الیکشن کمیشن دے گا؟ کیا وہ صدر دے گا؟ تو اس کا فیصلہ پھر سپریم کورٹ کی رہنمائی سے ہی کیا جا سکتا تھا۔ تو صدر صاحب نے یہ ایک سمارٹ موو کھیلتے ہوئے یہ معاملہ ریفر کرنے کے لیے کہا ہے کہ سپریم کورٹ سے ہی رہنمائی لی جائے۔ یہ جو ساری میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں، یہ اس کی قانونی وجوہات ہیں، لیکن اس کی بظاہر ایک سیاسی وجہ بھی ہے، اور سیاسی وجہ ایک تو میں نے جو اس کے شروع میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا ہے وہ بھی ہے کہ یعنی ہر دو طرف سے دباؤ تھا، تو صدر صاحب جس کی بھی بات مانتے تو انہیں کافی زیادہ کانسیکوینسز بھگتنے پڑ سکتے تھے۔ اگر وہ تاریخ نہ دیتے تو پھر پی ٹی آئی کی طرف سے انتہائی دباؤ ہوتا، اور شاید وہ خود پی ٹی آئی کے چونکہ ساتھ ہیں اور سٹل وہ اپنی پارٹی سے کمیٹڈ ہیں، تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے، اور اگر وہ تاریخ دے دیتے تو تب بھی ان کے اوپر شدید ترین دباؤ ہوتا، کیونکہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ دو اہم شخصیات کی ایوان صدر میں ملاقات بھی ہوئی، جس سے متعلق کافی زیادہ چیزیں رپورٹ ہو چکی ہیں کہ اس میں الیکشن ڈیٹ سے متعلق بھی صدر صاحب کو فی الحال ٹھہراؤ کا تحمل کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہی کہا گیا تھا۔ تو پھر ایک یہ بھی معاملہ بیچ میں انہیں سامنے رکھنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ان پہ دباؤ ہوتا کہ اگر وہ پھر بھی ڈیٹ دے دیتے تو پھر ان کا جو ایوان صدر میں مزید رہنا تھا اس کو بھی مشکل بنا دیا جاتا، اور ان کو کافی زیادہ سنگین نتائج اور تنقید کا سامنا ہوتا۔ تو انہوں نے سیاسی وجوہات کی بنا پر بھی اور قانونی وجوہات کی بنا پر بھی ایک درمیانہ راستہ لیا ہے کہ ڈیٹ تجویز بھی کر دی ہے لیکن اس کو حتمی نہیں کہا ہے، اور پھر اس میں سپریم کورٹ کا بھی ایک کردار متعین کر دیا ہے کہ جی سپریم کورٹ بھی اس سلسلے میں رہنمائی کرے۔ تو اب یہ ساری کہانی جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دی ہے، میرے خیال سے اس میں حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی ہوگا، لیکن اب تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چونکہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو اب یہ اگلا فیصلہ جو ہے اس سے متعلق وہ یقیناً جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کی کورٹ میں ہی ہوگا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس معاملے پر کیا رائے دیں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ کیا وہ یہ رائے دے سکتے ہیں کہ جی کوئی فائدہ نہیں ہے 90 دن میں انتخاب کا، لہٰذا ڈیلے بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں؟ میرا خیال ہے کسی بھی جج کا اس بات سے اختلاف کرنا بڑا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ آئین اس پر بڑا واضح ہے۔ تو جج کسی بھی نظریے کا حامل ہو، میرے خیال سے اتنی کلیئر بات کے اوپر اس کا ایک مختلف سٹانس لینا اس کے لیے خاصا مشکل ہوگا، اور وہ بھی کریئر کے سٹارٹ میں، یعنی چیف جسٹس ابھی وہ بنے ہی ہیں، اپنے عہدے کی میعاد شروع ہی ہو، تو وہ اگر کوئی ایسا کانٹروورشل فیصلہ کر ڈالیں جو آئین سے اس قدر متصادم ہو تو یہ بڑا ان کے لیے مشکل مرحلہ ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس پر ایک کامنٹ اور کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر یہ کہہ رہے تھے، مذاق بھی اڑا رہے تھے کہ عارف الوی صاحب نے تو جناب وکٹ کے دونوں طرف کھیل دیا، لو جی صدر صاحب لیٹ گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ صدر صاحب نے جو ہے وہ بڑا سمارٹ کھیلا، کچھ نے تعریف کی کچھ نے تنقید کی، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جناب صدر صاحب بیسکلی دباؤ میں آ گئے ہیں، تو اس لیے انہوں نے پی ٹی آئی سے بھی ڈرتے ہوئے اور وہ جو دو شخصیات ان سے ملنے آئی تھیں ان سے بھی ڈرتے ہوئے بس چپکے سے ایک اپنی آواز نکالی ہے دبی دبی سی۔ تو اس طرح کی بھی رائے سامنے آ رہی تھی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سارے معاملے میں ایک دانشمندانہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر صدر صاحب اگر یہ آرڈر کی طرح بھی دے دیتے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پہلے بھی پنجاب الیکشن کے لیے بھی ڈیٹ دے ہی دی تھی، کے پی الیکشن کے لیے بھی ڈیٹ دی، تو پھر بھی کون سا عمل ہو جانا تھا؟ اور اگر انہوں نے یہ تجویز دے بھی دی ہے تو تب بھی کون سا عمل ہو جانا ہے؟ بات تو یہ کہ ان ساری باتوں کی امپورٹنس تو تب ہو کہ جناب اب صدر نے ڈیٹ دے دی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو کروانے ہی پڑیں گے۔ اگر تو ہم آئین اور قانون کے مطابق اتنا زیادہ چلنے والے ملک ہوتے تو پھر تو واقعی بات ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی، آج کی یہ بڑی اہم خبر ہوتی کہ صدر صاحب نے ڈیٹ دے دی، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب سورج مغرب میں سے نکلے یا مشرق سے نکلے، بھائی الیکشن تو کرانے پڑیں گے۔ تو بات یہ یہاں پر جہاں سپریم کورٹ فیصلہ دے دے، جہاں پر آئین بہت واضح ہو، اس کے باوجود بھی اگر الیکشن اس ڈیٹ پر نہ ہو تو پھر صدر صاحب کی تو پہلے بھی نہیں کسی نے سنی تھی، جب پہلے 2 صوبوں کے الیکشن اناؤنس کیے تھے تو اب کسی نے کیا سننی تھی؟ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے یہ تجویز دی ہے یا حکم دیا ہے، نہ تجویز پہ عمل ہونا ہے نہ حکم پر عمل ہونا ہے۔
اور جہاں سے عمل ہونا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کب ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے، تو لہٰذا یہ ساری بحث ہی بیکار ہے. لیکن بہرحال جی صدر صاحب نے اپنے آپ کو بیچ میں سے تھوڑا سا راستہ دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے حوالے سے آخر یہ راستہ ان کے لیے قابل قبول انہیں بناتا ہے یا نہیں. اگلی سٹوری پہ چلتے ہیں جی. پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے اور آپ سب کے لیے یہ ایک بڑی پریشان کن خبر ہوگی یقیناً. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے دو مسائل بن گئے ہیں. ایک تو پہلی بات کہ 16 ستمبر سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے جو ذخیرہ اندوز ہیں انہوں نے پہلے ہی سے اسٹاک کو ذخیرہ کر لیا ہے اور اس وقت مختلف پیٹرول پمپس پر پیٹرول کی فراہمی کو معطل کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے یا اس میں کسی طرح سے بھی تعطل آ رہا ہے اور شکایت مل رہی ہے کہ لوگ پیٹرول نہیں دے رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب سستا خریدا ہوا پیٹرول اگر انہیں 2 دن بعد مہنگا وہ بیچیں گے تو انہیں خاصا پروفٹ مل جاتا ہے، کافی دیہڑیاں لگ جاتی ہیں لوگوں کی. تو یہاں پر پھر یہاں دوبارہ جو مافیاز ہیں وہ اپنا کردار ہمیں کرتے نظر آ رہے ہیں. تو وہ تمام لوگ جو ڈالر کی اسمگلنگ اور ڈالر کے مافیاز پر آج کل دھاوے بول رہے ہیں تو وہ تھوڑے سے ادھر بھی دھیان کر لیں کہ پیٹرول کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے. اب پیٹرول مہنگا کیوں ہونے جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ IMF ہے؟ فی الحال اس کی وجہ IMF نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ بس سمجھ لیں کہ اس وقت جو بدقسمتی چل رہی ہے اس میں ہر طرف سے حصہ پڑ جاتا ہے. ایک طرف تو ہم IMF کے ایک بہت ہی مشکل ترین معاہدے میں ہیں، تو دوسری طرف عالمی منڈی میں بھی اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے اب جو اضافہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوگا اس کی وجہ IMF کا معاہدہ نہیں بلکہ عالمی منڈی میں قیمتوں کا اضافہ ہے جس کے اب براہ راست اثر جو ہے وہ ظاہر ہے پھر ہمارے ملک میں پیٹرول کی قیمت پر بھی پڑتا ہے. اب دیکھنا یہ کہ کیا یہ تناسب وہی ہوگا جتنا وہاں پہ اضافہ ہو اتنا ہی ہوگا یا اس سے ڈبل ٹرپل کر کے یہ اپنے بھی بیچ میں جیبیں بھر لیں، یہ دیکھنا ہوگا. لیکن جو اب خبر آ رہی ہے اس سے متعلق وہ یہی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 12 سے 15 یا 16 روپے تک کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے فی لیٹر قیمت میں. تو ٹرپل سینچری تو آلریڈی ہو چکی ہے، تو اب دیکھتے ہیں یہ سلسلہ کہاں جا کے رکتا ہے. لیکن جی پیٹرول اب مہنگا ہونے والا ہے، اب تیاری پکڑ لیں. افسوس کی بات یہ کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو پھر ہر چیز مہنگی ہوتی ہے کیونکہ پیٹرول سے پھر آپ کو معلوم ہے کہ کرائے بھی بڑھا دیے جاتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے مینز مہنگے ہوتے ہیں، تو پھر سبزی پانی ہر چیز کی جو قیمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی بھی مہنگی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو کارخانے ہیں بجلی کے وہ فیول سے ایندھن سے ہی چلتے ہیں. تو بہرحال جناب یہ ایک صورتحال ہے پیٹرول کے حوالے سے. اور لاسٹلی میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گی عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے حوالے سے. ان کے میں نے کچھ ویڈیو پیغام دیکھے ہیں مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر. عثمان ڈار صاحب کو فائنلی پکڑ لیا گیا. اب مجھے آج کل ہم ایک ایسے عجیب اسٹیٹ آف افیئرز میں ہیں کہ جہاں پر ہمیں الفاظ کے چناؤ میں بھی بڑی مشکل ہوتی ہے. مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ان کا پکڑا جانا ہم کیا کہیں، اغوا کہیں، گرفتاری کہیں، حراست کہیں، یا پھر ان کا پکڑا جانا ہم لاپتہ ہونا کہیں، یا پھر اس کو ہم کہیں کہ جناب کوئی انہیں پکڑ لیا گیا بس. یعنی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. عام طور پہ جب آپ حراست یا گرفتاری کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ تو باقاعدہ شو کی جاتی ہے نا، پھر آپ کو اگلے دن قانون کے مطابق جو ہے عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے، جو بھی متعلقہ عدالت ہوتی ہے وہاں پر پیش کر کے ریمانڈ لیا جاتا ہے. تو دستور کے مطابق تو یہ ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ایک آج کل علیحدہ ہی دستور ہے نا کہ بندہ پکڑ لو اور اس کے بعد اس کو غائب ہی کر دو، نہ اس کو کسی جگہ پیش کرو اور نہ اس کے اوپر کوئی الزام کیا ہے وہ سامنے لے کے آؤ. تو یہی کہانی اب عثمان ڈار صاحب کی ہے. پہلے بھی ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے، ان کے ساتھ تو جو کی گئی سو کی گئی، ان کی فیملی کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی. ان کے ساتھ پہلے بھی ان کی فیملی کے ساتھ ان کی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور ان کے ساتھ ان کے گھر کو توڑا گیا، اس میں بہت زیادہ توڑ پھوڑ کی گئی اور پھر اس کے بعد ان کو بالکل سڑک پر آدھی رات کو کھڑا ہونا پڑا. یہ فوٹیج بھی ہم نے دیکھی. تو سیاسی انتقام میں اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ چادر چار دیواری تو ایک طرف رہ گئی، اب ماؤں بہنوں کا بھی تقدس کوئی معنی نہیں رکھتا ایسے لگ رہا ہے. اب عثمان ڈار صاحب کافی عرصے سے روپوش تھے، اس طرح سے منظر عام پر نہیں تھے اور اسی وجہ سے یہ سب کیا جا رہا تھا تاکہ وہ دباؤ میں آ کر گرفتاری دے دیں. لیکن وہ چونکہ سٹل روپوش رہے تو الٹیمیٹلی ان کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہا اور اب فائنلی ان کی گرفتاری عمل میں آ گئی ہے. اب انہیں پکڑا تو کہا جا رہا ہے کہ کراچی سے گیا ہے، لیکن ابھی تک انہیں کسی کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا. تو لہٰذا ابھی تک ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ وہ کدھر ہیں، کس پولیس نے انہیں پکڑا ہے، کس ایجنسی نے انہیں پکڑا ہے یا کسی ادارے نے انہیں پکڑا ہے، اور اگر پکڑا ہے تو کس جرم میں پکڑا ہے اور کہاں انہیں پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک دفعہ پھر سے آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے کہ آپ نے ایک بندہ پکڑ لیا لیکن اس کو کورٹ میں پیش نہیں کیا جا رہا.
تو عثمان ڈار صاحب بھی اب انہی افراد کی فہرست میں ہیں جنہیں آپ لاپتہ کہہ لیں یا حراست میں کہہ لیں یا ضمیر کے قیدی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن عثمان ڈار صاحب جو ہیں اب وہ تو ظاہر ہے قید میں ہیں، لیکن ان کی والدہ کی طرف سے جو پیغام آیا اس سے میں بڑی حیران ہوئی ہوں کہ عام طور پر اس طرح کے معاملات میں جو والدہ ہوتی ہیں، ظاہر ہے وہ فرط جذبات میں اپنے بچوں کے لیے سوچتی ہیں، اور وہ سوچتی ہیں کہ جو بھی فیصلہ کرنا پڑے، کمپرومائز کرنا پڑے، تو ان کے بچوں کی کسی طرح بھی مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے۔ لیکن عثمان ڈار صاحب کی جو والدہ ہیں وہ عثمان ڈار صاحب کی طرح کافی دبنگ خاتون نظر آئیں، اور انہوں نے آ کر یہ پیغام دیا ہے کہ وہ عثمان ڈار صاحب سے کہیں گی کہ وہ ہرگز بھی کسی دباؤ کے نتیجے میں گھٹنے نہ ٹیکیں، وہ اپنے نظریے پر ڈٹ کر کھڑے رہیں، اور کسی بھی صورت میں نہ تو اپنے پارٹی قائد کو چھوڑیں، نہ پارٹی کا ساتھ چھوڑیں۔ اگر وہ اپنے طور پہ ہی سمجھتے ہیں کہ انہیں چھوڑنا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں چھوڑنا، ڈرنا نہیں ہے اور ہمت نہیں ہارنی۔ تو یہ الفاظ ان کے مجھے کافی حیران کر دینے والے تھے کہ ایک ایسی والدہ جو کہ آلریڈی کافی مصیبتیں دیکھ رہی ہیں کہ ان کے گھر کو جس طرح نشانہ بنایا گیا سب کچھ، اور اس کے بعد ان کا بیٹا ابھی تک لاپتہ ہے، اسے پروڈیوس تک نہیں کیا گیا، نہیں معلوم وہ کس حال میں ہے۔ اس کے باوجود ان کی والدہ کی یہ جو ڈٹرمنیشن ہے یہ کافی حیران کن بھی تھی، اور میرا خیال ہے اسی وجہ سے پھر جو پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں وہ ریزسٹ کر پائے ہیں، جن میں تو ایک تو وہ دبنگ خواتین ہیں پی ٹی آئی کی، یاسمین راشد صاحبہ سمیت، کہ جن کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے کیسز ہی آگے نہیں بڑھے، لیکن ان کو جیلوں میں کس طرح سے بند رکھا ہوا ہے۔ تو جناب یہ ابھی المناک جو صورتحال ہے یہ جاری و ساری ہے، دیکھتے ہیں کب تک جاری و ساری رہتی ہے، لیکن جب تک آپ آئین اور قانون سے بھاگیں گے تب تک آپ کے ملک میں امن و استحکام نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ کوئی برکت ہوگی۔ جتنا مرضی آپ کریک ڈاؤن کر لیں، جتنا مرضی آپ اچھا دکھانے کی کوشش کریں میڈیا کے تھرو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ملک کا اس وقت کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور پاکستان بالکل بھی صحیح سمت کی طرف جاتا نظر نہیں آ رہا، انٹل اور انلیس آپ ایک نہ صرف یہ کہ پورا ماحول بہتر کریں ملک کا جہاں پر سیاسی کشیدگی میں کمی ہو، اور پھر اس کے بعد ایک جس کو کہتے ہیں اتفاق رائے سے الیکشنز کی طرف جایا جائے، اس کے علاوہ فی الحال کوئی بے چینی کا حل نظر نہیں آتا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔